अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बना ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन या रब्बल आलमीन। आज का हमारा लेक्चर है मुहर्रमुल हराम। इसकी अजमत पर बात करेंगे, थोड़ा सा तारीख पर जाएंगे, कुर्बानी और हमारी जिम्मेदारियां, ये हमारे आज के टॉपिक्स होंगे। और बहुत ही एक जबरदस्त चीज वो क्या कि नया हिजरी साल और हमारी जिम्मेदारियां। अब देखें, अगर हम इस्लामी कैलेंडर के तौर पर देखें तो नया साल शुरू होकर एक दिन चला भी गया और आज का आधा दिन भी जो है वो हमारे हाथों से जा चुका है। हम हर साल एक ही बात करते हैं कि पता नहीं हम अगले साल मौजूद होंगे या नहीं होंगे, लेकिन आप यकीन जाने मुझे बाज़ औक़ात इतना डर लगता है कि हम ये बोलते बोलते ही एक दिन खत्म हो जाएंगे और पता नहीं हम कुछ कर भी पाएंगे कि नहीं। कितने लोगों को जरा याद करें जो लास्ट ईयर थे और इस साल नहीं है हमारे बीच में। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला करे कि इस नए साल में हम सिर्फ कैलेंडर को नहीं बदलें बल्कि साथ साथ अपनी जिंदगियों को बदलने का भी अज़म कर लें इंशाअल्लाह ताला। तो अल्लाह सुब्हाना व तआला हमें हमारी जिम्मेदारियां पूरी करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आगाज़ भी यहाँ देख लेते हैं। हमने रब्बी इश्रह ली सदरी पढ़ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। आज हम इस्लामी साल के पहले महीने मुहर्रम उल हराम के बारे में गुफ्तगू करेंगे। ये महीना फजीलत, अजमत, कुर्बानी, सबर, इस्तकामत, अल्लाह ताला की अतात का अजीम पैगाम लेकर आता है। अल्लाह ताला हमें इस मुबारक महीने की बरकतों से फायदा उठाने की तौफीक अता फरमा दे, आमीन। मुहर्रम उल हराम की कुरानी अहमियत को देख लेते हैं। तो मुहर्रम उल हराम का तारुफ ये है कि मुहर्रम इस्लामी साल का पहला महीना है। इस्लामी साल का क्योंकि आगाज मुहर्रम से होता है, तो याद रखें ये उन 4 महीनों में से है जिन्हें अल्लाह ताला ने खुसूसी हुर्मत अता फरमाई है। अल्लाह सुब्हाना व तआला सूरत तौबा आयत नंबर 36 में फरमाते हैं कि बेशक महीनों की तादाद अल्लाह के नजदीक 12 है और इनमें से 4 हुर्मत वाले हैं। तो आप देखें कि जुल्कादा से लेकर मुहर्रम तक हम लोग जो हैं अभी तक हुर्मत वाले महीनों में हैं। और वो 4 कौन से हैं, सारे जरा मिलकर पढ़ें तो एकदम से आपकी भी नींद खत्म हो जाएगी। कौन से हैं? जुल्कादा, जुल्हिज्जा और मुहर्रम और फिर रजब। 3 महीने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पे दर पे आते हैं और फिर चौथा कौन सा है? वो रजब है। और इन तीनों महीनों की जो सबसे बड़ी खसूसियत है वो ये भी है कि ये तीनों महीने हज के महीनों में भी आते हैं। मुहर्रम ऐसे ऐसे तो हज के महीनों में नहीं आता, शवाल, जुल्कादा, जुल्हिज्जा आते हैं हज के महीनों में, लेकिन अभी भी जो हुज्जाज हैं वो वहीं पर मौजूद हैं। तो इस वजह से भी इस महीने की बड़ी खासियत है। फिर आप मुझे ये बताएं, मैंने आपको जब लास्ट लेक्चर दिया था, वो था लेक्चर जुल्हिज्जा का, हमने इसी क्लास में दिया था। जुल्हिज्जा के लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि 3 अशरे हैं, ठीक है? याद हो आपको, 3 अशरे हैं जो कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उनको बहुत बड़ी फजीलत दी। कौन कौन से थे? रमजान की 10 रातें, अशरे जुल्हिज्जा में क्या आएंगे? नहीं देखे, रमजान की 10 रातें और जुल्हिज्जा के पहले 10 दिन, और मुहर्रम के दिन और रातें दोनों, ठीक है? अब ये देख रहे हैं आप कितना प्यारा ये अल्लाह ताला का इम्तिजाज हो गया कि रमजान की 10 रातें, जुल्हिज्जा के 10 दिन और मुहर्रम के रात और दिन दोनों। उनके भी रात और दिन दोनों ही हैं, लेकिन फजीलत जो एक्स्ट्रा बयान की गई उसकी रातों की, रमजान की और जुल्हिज्जा के दिनों की और मुहर्रम के रात और दिन दोनों की। वजह क्या है? हुर्मत वाला महीना है और इन महीनों में नेकी का अजर बढ़ जाता है और गुनाहों से बचने की ज्यादा से ज्यादा ताकीद की गई है कि हम बच जाएं। फजीलत मुहर्रम अगर आप देख लें तो ये शाहरुल्लाह है, यानी ये महीना किसका महीना है? अल्लाह का महीना। तो आपके बाकी महीने किसके हैं?
باقی مہینے کس کے ہیں؟ وہ بھی اللہ کے. اچھا اس کی آپ کو ایک مثال دیتی ہوں. ناقۃ اللہ، ناقۃ اللہ اللہ کی اونٹنی. ٹھیک ہے، تو اللہ کی اونٹنی ہے، اللہ تعالیٰ بیٹھتے ہیں اس پر، تو پھر نسبت کیوں کی؟ اب اس کو اہمیت دی نا، اس کو اہمیت دی. اسی طرح بیت اللہ، بیت اللہ کیا ہے؟ اللہ کا گھر ہم کہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ تو وہاں نہیں ہوتے. پھر اس کی اہمیت کی وجہ سے. ٹھیک ہے، تو یاد رکھیں کوئی بھی نسبت جو ہے اللہ تعالیٰ جب اپنی طرف کسی کی نسبت کرے، اور اس میں آپ کو اور مجھے ہم سب کو بہت خوش ہو جانا چاہیے، اللہ نے روح اللہ بھی کہا ہے، یعنی جو ہماری روح ہے اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف کی ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے کہ انسان کو بھی اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا شرف عطا کیا ہے. تو محرم کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ شہر اللہ کہتے ہیں. اچھا آپ نے سورۃ النور کو پڑھا ہے؟ سورۃ النور کا سٹارٹ کس سے ہوتا ہے؟ کہ یہ سورہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام احکامات کو کیا کیا؟ فرض کر دیا. حالانکہ پورا قرآن ہی اللہ کی طرف سے ہے، اور قرآن پاک میں کوئی بھی کلمہ آئے گا تو وہ فرض ہی ہوگا نا. تو کیوں؟ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے. اسی طرح جو محرم ہے اس کو کہا جاتا ہے شہر اللہ، اللہ کا مہینہ. اللہ تعالیٰ کا مہینہ اس لیے کہا جاتا ہے، تمام مہینے اللہ کے، لیکن محرم کی عظمت بیان کرنے کے لیے خصوصی نسبت اس کو عطا کی گئی ہے. اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کے نزدیک کس قدر عظیم ہے. اسلامی سال کی شروعات ہو رہی ہے، نیا اسلامی سال شروع ہوتا ہے، تو مسلمانوں کو سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے کہ پچھلے سال کی اپنی غلطیوں پر توبہ کرنی ہے، جو کہ ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں. آج بھی ہمارے آج کے لیکچر میں بھی کیا تھا؟ توبہ کرنی ہے. اور ساتھ میں ہمارا محرم کا مہینہ شروع ہوا تو سب سے بڑا کام کیا ہے کہ توبہ کرنی ہے. آئندہ سال نیکیوں کا عزم بھی کرنا ہے. تو اپنے یہ جو آگے آپ لوگوں کو ہفتہ چھٹی ہوگی، کوشش کریں اپنا اپنا ٹارگٹ بنائیں کہ میں اپنی زندگی میں کیا کرنا چاہتی ہوں. بس اتنی زندگی گزر گئی اور کتنی ضائع کروں گی؟ آپ مجھے بتائیں، ہم عورتوں کے پاس جو ہے وہ ایسا کیا ہے ضائع کرنے کے لیے؟ وقت ہے نا سب سے بڑی چیز، ہے نا. اور کیا ہے؟ گھر ہمارے شوہروں کے، گاڑیاں ہمارے شوہروں کی، پیسے ہمارے شوہروں کے، ہے نا. زیادہ تر ٹھیک ہے ہمارے پاس کپڑے، جوتے، گھر وغیرہ سب، لیکن سارا کچھ تو انہی کا ہی ہوتا ہے. ٹھیک، تو آپ دیکھیں ہمارے پاس سب سے بڑی چیز کیا ہے جو ضائع ہو جائے گی؟ وہ ہے ہمارا وقت. اور عورت چاہے نا تو بہت جلدی اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکتی ہے. اور پھر قرآن سے تعلق مضبوط کریں. نیا سال صرف کیلنڈر کا نام نہیں ہے، بلکہ اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا موقع ہے. اب سب سے امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ رمضان کی راتیں اگر امپورٹنٹ ہے تو دوسرے دن کیا ہوتا ہے؟ روزہ ہوتا ہے نا. روزہ اس کے ساتھ رکھ دیا. ذوالحجہ کے 10 دن امپورٹنٹ تھے تو 10 دن کیا کہا گیا؟ روزے رکھیں. تو سب سے امپورٹنٹ روزے تھے. اسی طرح محرم کے بھی یہ جو پہلا عشرہ ہے، پہلے 10 دن ہیں، اس کے روزے افضل روزوں میں شمار ہوتے ہیں. افضل روزوں میں شمار ہوتے ہیں. ویسے پورے مہینے کے روزے، لیکن وہی جیسے ذوالحجہ کے بھی مہینے کے آپ روزے رکھیں تو سب سے افضل تھے، لیکن رمضان محرم کے بھی جو پہلا عشرہ آتا ہے، اس 10 دنوں کے جو روزے ہیں وہ افضل ترین روزے مانے جاتے ہیں. اور یاد رکھیں جب تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض نہیں کیے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم محرم کے پہلے عشرے کے جو روزے ہیں ان میں کبھی بھی ناغہ نہیں کرتے تھے. یہ ایسے ہی رکھتے تھے جیسے فرض روزے رکھتے ہیں، اسی طرح اس میں جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے تھے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں. ذوالحجہ کے اپنی اہمیت، اور اس کے افضل ترین جو روزے ہیں وہ اللہ کے مہینے محرم کے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. تو اب مجھے بتائیں کیا یہ روزہ چھوڑنے کا ہے؟ ہم خود سوچیں. اور اگر ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے تو میں نے آپ کو
جو تھا وہ ذوالحجہ کے لیکچر میں بتایا تھا کہ ایک دانے پر 70 نہیں 122 بالیاں نکالی گئی تھی نا، ٹھیک ہے، 22 بالیاں نکالی گئی تھی، تو آپ اس کے اوپر اگر جائیں، ایک دانے پر 7 بالیاں آتی ہیں نا قرآن پاک میں، تو اس بندے نے کیا کہا، میرے ایک دانے پر کتنی بالیاں آئی ہیں؟ 22 بالیاں آئیں۔ پھر 22 کے اوپر آپ 100 ڈالیں تو 2200 ہو گیا۔ پھر کہا جاتا ہے جو یہ مہینے ہوتے ہیں حرمت والے ہوتے ہیں، ایک نیکی 70 پر ملٹی پلائی کر دی جاتی ہے، پھر 2200 کو 70 پر ملٹی پلائی کر دیں، اور پھر لا تعداد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کیا کہتے ہیں، میں خود اپنی مرضی سے جو ہے وہ اجر دیتا ہوں۔ روزے کا اجر تو اللہ تعالیٰ دیں گے ہی اپنی مرضی، اس کا اجر تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہی نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مہینے کے اور اسپیشلی اس عشرے کے روزے رکھیں۔ 9 محرم آئے گی انشاءاللہ جمعرات کو، جمعرات کا روزہ ضرور رکھیں۔ 6 محرم ہوگی پیر کو، پیر کا روزہ ضرور رکھیں۔ اگر آپ کنٹینیوسلی 10 روزے نہیں رکھ سکتے تو یہ روزے ضرور رکھیں، اور یقین جانے شیطان آپ کو بہت زیادہ ڈرائے گا، گرمی بہت ہے، نہیں رکھ سکیں گے، طبیعت خراب ہو جائے گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، لیکن یقین کریں جب آپ نے ایک دفعہ رکھنے شروع کر دیے نا، پھر آپ کو پتہ نہیں چلے گا، اور پھر آپ کی خود ہی عادت بنے گی، اور آپ ماشاءاللہ اپنے روزوں کو جو ہے وہ پورا کریں گے۔ اور خاص طور پر اس کو عاشورہ کا روزہ ہی کہا جاتا ہے، کیونکہ حدیث کے الفاظ میں کہا گیا ہے، تو 10 رمضان کا روزہ خاص طور پر ایک روزہ 1 سال کے گناہوں کی جو ہے وہ معافی کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ ذوالحجہ کا جو روزہ تھا وہ کتنا معافی تھی، کتنے عرصے کی؟ 2 سال کے گناہوں کے نا، ہاں، 1 سال پچھلا اور 1 سال اگلا، ٹھیک ہے، تو 2 سال کے گناہ۔ اور یہ والا جو روزہ ہم رکھیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ کیا ہوگا، 1 سال کے ہمارے گناہوں کی معافی ہو جائے گی انشاءاللہ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں کتنا موقع دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، دیتے جا رہے ہیں، تو خوش ہو جانا چاہیے الحمدللہ، اور ان چیزوں کو لینا چاہیے خوشی خوشی۔ پھر اسی طرح حضرت سیدہ ربیہ بن مسعود ماؤز کہتی ہیں کہ رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی، یاد رکھیں، رمضان کے روزے کی فرضیت کے بعد بھی ہم عاشورہ کے دن روزہ رکھتے اور اپنے بچوں سے بھی رکھواتے تھے۔ اور یاد رکھیں یہ کون سے بچے ہیں؟ جو دودھ پیتے بچے ہیں، جو ماں کا دودھ پیتے ہیں بچے۔ مائیں بچوں کو دودھ نہیں پلاتی تھی۔ آپ کے اور میرا اتنا بڑا جگرا ہے، ذرا خود سوچ لیں، ہمارا بچہ ذرا روئے، ہم اپنے بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے، انہیں ہم اون کا کھلونا دے کر بہلائے رکھتے تھے۔ جہاں بچہ روتا تھا دودھ کے لیے اس کو کھلونا پکڑا دیتی تھی۔ کتنی تکلیف میں ماں روزہ جو ہے وہ گزارتی ہوگی۔ اور آپ آج کل کی ماؤں کو دیکھ لیں، ہم نے تھوڑا سا کام کرنا ہوتا ہے، ہم نے بچوں کے ہاتھوں میں موبائل دیے ہوئے ہیں، ہم نے بچوں کو جو ہے اس طرح کی ایکٹیویٹیز میں مبتلا کیا ہوا ہے کہ ہمارے بچوں کی نہ ہم نے دنیا بنائی ہے نہ ہم نے آخرت بنائی ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ انشاءاللہ تھوڑے ہی دنوں میں ہم نے ایک چینل ہم سٹارٹ کریں جو ہے دارالاسلام کڈز اکیڈمی کے نام سے۔ میں یہ چاہوں گی کہ آپ سب لوگ جو ہیں اس چینل پر رہیں، ضروری نہیں کہ بچے، آپ سب بڑے بھی ہمارے ساتھ ہوں، جس میں ہم مختلف کارٹونز اور ان کے ذریعے سے، اینیمیشنز کے ذریعے سے آپ لوگوں تک جو ہے وہ اسلام کی بات پہنچائیں گے۔ مختلف سٹوریز ہوں گی، دعائیں ہوں گی، اور ہر طرح کی چیز ہوگی۔ اور جن بچوں کو مائیں موبائل دیکھ کر پھر پریشان ہوتی رہتی ہیں کہ بچے کیا دیکھتے ہیں، تو اگر آپ اس چینل پر رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی آہستہ 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 اتنا مواد ضرور ہوگا اس کے اوپر کہ آپ کے بچے جو ہیں وہ بھٹکیں گے نہیں، بلکہ وہ خود آپ کو اسلام کے بارے میں بتائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ارادہ یہی ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ اس میں کامیاب کر دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی اس نئی نسل کے اوپر کام کرنے کی توفیق عطا فرما دیں، آمین۔ تو اب آپ دیکھیں کہ یہ صحابیات ٹارگٹ کس کو کر رہی ہیں؟ بچوں کو۔ نسل ہے نا، تو بچوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور پھر ان کو کھلونا دے کر بہلائے رکھتے تھے۔ جب کوئی کھانے کے لیے روتا تو وہی دے دیتے، یہاں تک کہ افطار کا وقت آ جاتا۔ تو کتنا یہ جو خواتین ہیں اپنے اوپر تکلیف کاٹتی تھی، لیکن اپنے بچوں کو انہوں نے نیک اور بہترین بنایا، یہی سب سے بڑی بات ہے۔ اور آج کل ہم جو مائیں ہیں، ہمیں ہمارے ڈریسز سے،
ہمارے سٹائل سے، ہمیں اپنے آپ سے ہی فرصت نہیں مل رہی کہ ہم نے اپنے بچوں کی کیا تربیت کرنی ہے. ہمیں خود ہی کچھ نہیں پتا. مین پرابلم یہ ہمیں خود ہی اپنے بارے میں نہیں پتا کہ ہماری ورتھ کیا ہے، ہمیں کیوں بھیجا گیا اس دنیا میں، ہم کس لیے آئے ہیں، ہم اپنے گھروں میں کیوں ہیں. ہماری زندگی کا کوئی مقصد تو ہو گائے بھینس بکری سے اوپر جا کر، لیکن ہم نے وہیں پر زندگی گزارنی ہے. پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تھا. تو یوم عاشورہ کا روزہ یہودی بھی رکھتے ہیں. تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. تو حضرت موسیٰ نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا. آپ دیکھ لیں بطور شکر کیا کیا جاتا ہے، روزہ رکھا جاتا ہے، کھانے نہیں کھلائے جاتے، شکر کے طور پر روزے رکھوائے جاتے ہیں. اور اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا. اور یاد رکھیں کسی کو برا نہیں کہنا، کسی کو کچھ نہیں کہنا، لیکن پچھلے 2 سال سے بچوں کو اتنا زیادہ تنگ کیا جا رہا ہے کہ ان کو بتایا جا رہا ہے، جب یہ ہم گھر گھر کی اب کہانی ہو گئی ہے کہ این 9 اور 10 محرم میں ہر بندہ کیا کر رہا ہے، گھروں میں کوئی شربت بنا رہا ہے، کوئی دودھ کا بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ لوگوں نے دیکھا ہے. اچھا، اس کو سب سے زیادہ پروموشنز جو دیا وہ ٹک ٹاکرز نے اور یوٹیوبرز نے، اور انہوں نے وہ اسپیشلی بڑے بڑے وہ دودھ لے آتے ہیں اور بڑے بڑے پتیلے رکھ لیتے ہیں اور اس میں برفے ڈال دیتے ہیں اور اس میں پھر وہ روح افزا اور اس طرح کے بڑے بڑے شربت بنا کر، یا جو گھر میں نہیں بناتے وہ پیکٹ والے جوس اور اس ٹائپ کی چیزیں لے لیتے ہیں. اور 9 اور 10 محرم کو جا کر لوگوں کو اسپیشلی جو ہے وہ یہ پلا رہے ہوتے ہیں یا پانی پلا رہے ہوتے ہیں یا اس طرح کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی. تو آج آپ کو اور مجھے، ہم سب کو بھی پتا ہونا چاہیے، ہمارے بچوں کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ نیکی کیا ہے ان دنوں میں. ان دنوں کی نیکی کیا ہے بولیں تاکہ دماغ میں آئے. روزہ رکھنا ہے. آپ کو پتا ہے لاسٹ ایئر میرے بیٹے کو ایک بندے نے کہا کہ تم نے حرام روزہ رکھا ہوا. یہ کتنی بڑی بات ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ نماز سے مسجد سے آ رہا تھا اور وہ بندہ جو ہے اس نے گھر سے وہ نکالا ہوا تھا اور وہ سب کو شربت دے رہا تھا. تو اس نے کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، اور یہ نہیں کر کے آگے آیا. تو اس نے کہا کہ اگر تم نے روزہ رکھا ہوا تو حرام روزہ رکھا ہوا. اب آپ دیکھیں کہ یہ بات کتنی بڑی ہے جو کسی کے منہ سے نکلتی ہے. تعلق کہاں جا رہا ہے؟ روزہ رکھنے کا آرڈر کون دے رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اور تعلق کدھر جا رہا ہے؟ اور آپ اور میں اپنی کم علمی کی وجہ سے اتنی بڑی بات کر دیں. تو اپنے گھر میں اگر آپ اس طرح کا کوئی بھی کام کرتے ہیں تو برائے مہربانی افطار کے ٹائم پر یہ کام کر لیں. ٹھیک ہے، این افطار کے ٹائم پر آپ کا دل چاہ رہا ہے نا کہ میں بھی پانی دوں، میں دودھ والا شربت دوں، وہ یہ میری تو امی بھی دیتی تھی، میری تو ساس بھی دیتی تھی، تو دن میں مت دیں. ٹھیک ہے، اور نیت یہ نہ رکھیں، نیت یہ رکھ لیں، اپنی نیت چینج کر لیں کہ میں لوگوں کو افطار کروا رہی ہوں. اور کسی کا بھی روزہ ہوا تو آپ کو بھی اتنا ہی ثواب مل جائے گا. کھجوریں لے لیں تھوڑی سی، وہ پیکٹ میں ڈال لیں. آپ کو دینا چاہ رہے ہیں، کچھ شربت دینا چاہ رہے ہیں، کچھ شام میں دیں، افطار کے ٹائم پر دیں، تاکہ اگر کسی کا روزہ نہیں بھی ہے تو آپ کی نیت پوری ہو جائے. آج ہم نے نیت کا کتنا بڑا پڑا ہے کہ نیت خراب تو سب کچھ خراب، سب سب کچھ برباد. تو اللہ ہمیں بہترین نیت والا اور بہترین طریقے سے رہنے والے لوگوں میں شامل فرما دے، آمین. اب سب سے بڑا جو سوال آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اس دن میں گھروں میں کھیر اور کھانے اور پینے بہت زیادہ آتے ہیں. تو یاد رکھیں آپ نے نہیں کھانا، آپ نے نہیں کھانا، غیر اللہ کے نام پر دیا جا رہا ہے. آپ نے نہیں کھانا، وہ آگے آپ کسی کو تحفہ تن بھیج سکتے ہیں. باہر کوئی اگر اس طرح سے، جس طرح آج کل تو جگہ جگہ لوگ بیٹھے ہوئے، تو اپنے گھر سے نکال کر وہ کسی کو بھی آپ تحفہ تن جو ہے وہ دے سکتے ہیں آگے. آپ کے لیے وہ صدقہ، آپ کے لیے جو تھا وہ بدعت تھی، لیکن آگے آپ نے اس کو صدقہ جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. تو آگے دے دیں، ضائع نہیں کرنا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، اس کو کہیں پھینک دیا، کہیں اس کو دفنا دیا. نہیں، ضائع نہ کریں، آگے کسی کو جو ہے وہ تحفہ تن دے دے. لیکن آپ نہیں کھا سکتے، یاد رکھیں.
جی یہ بعد میں سوال لوں گی انشاءاللہ. یاد رکھیں جو بدت ہے نا، بدت، بدت پھر آپ کی باڈی میں، آپ کے خون، کیونکہ کھانا خون میں شامل ہوتا ہے نا، تو جو بدت ہے نا پھر یہ 40 دن تک آپ کی نمازوں کا بہت برا حال کرے گی، آپ کی نمازوں کا، آپ کے قرآن کا. اور یہ مہینہ ابھی ہمارے پاس دیکھ لیں، حرام مہینوں میں لاسٹ مہینہ ہی ہے، پھر ہمارے پاس کوئی وہ آگے مہینہ نہیں آتا. ٹھیک ہے سارے مہینے اللہ کے ہیں، لیکن اس میں آپ کوئی بھی نیکی کرتے ہیں تو اس کا اجر بہت بڑا ہے. طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ہے عاشورہ کا روزہ رکھنے کا؟ تو ہم دیکھ لیتے ہیں. پہلے تو روزے کا انعام دیکھتے ہیں کہ 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے، لیکن یاد رکھیں صغیرہ گناہوں کا. کبیرہ کا صرف اور صرف کفارہ کیا ہوتا ہے؟ آپ نے معافی مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے اللہ معاف کر دے. تو طریقہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ 9 اور 10 محرم کا روزہ رکھا جائے، اور یہ سب سے افضل طریقہ ہے. لیکن علماء یہ کہتے ہیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ 9 میں کوئی بھی پرابلم ہوگی، آپ نہیں رکھ سکے، تو 10 اور 11 کا رکھے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں اگلے سال 9 کا روزہ رکھوں گا. تو علماء کہتے ہیں کہ ایک روزہ اس کے ساتھ جوڑ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے. تو 9 اور 10 کا جو ہے سب سے افضل طریقہ ہے. لیکن اب علماء یہ کہتے ہیں کہ 10 اور 11 کا رکھیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ بالکل بھی روزہ نہیں رکھ سکتے، آپ کو بہت زیادہ پرابلم ہے، تو ایک عاشورہ کا روزہ تو آپ نے ضرور رکھنا ہے، تاکہ پورے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہو جائے. یوم عاشورہ اور تاریخی واقعات دیکھ لیتے ہیں. محرم جو ہے تاریخی اہمیت کا مہینہ بھی ہے، اسلامی تاریخ میں بے شمار اہم واقعات کا حامل بھی ہے، جن کو مختلف علماء نے بھی ذکر کیا. اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی اس مہینے میں خصوصی مدد اور نصرت کے کئی واقعات ہوئے ہیں. جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اسی مہینے میں قبول ہوئی تھی، اور بڑے سالوں کے بعد، آپ جانتے ہیں نا، توبہ قبول ہوئی تھی، اور پھر ان کو بی بی ہوا جو تھی وہ دوبارہ ملی، اور کتنے سالوں کے بعد جو تھا وہ دونوں ملے. تو توبہ قبول ہوئی تھی اسی محرم کے مہینے میں. حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی اس نے نجات پائی تھی کب؟ محرم میں. یاد رکھیں یہ تاریخ کے بہت بڑے واقعات ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ سے نجات ملی تھی، یہ کتنی بڑی بات ہے. حضرت یوسف علیہ السلام جو قید سے آزاد ہوئے تھے وہ بھی محرم کا مہینہ تھا، ان کے بارے میں بھی یہی آتا ہے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو بنی اسرائیل سے آزاد ہوئے تھے وہ بھی محرم کا مہینہ ہی آتا ہے. اسی طرح آپ نے سنا ہوگا صحف ابراہیم و موسیٰ، کون سی سورہ ہے؟ آلہ، شاباش، سورۃ العلیٰ. اس میں پڑھتے ہیں نا وطر میں، تو اس میں آپ کیا پڑھتے ہیں؟ صحف ابراہیم و موسیٰ. تو کہا جاتا ہے کہ جتنے صحائف آسمان سے اللہ تعالیٰ نے جو صحیفے اتارے، کتابیں نہیں، جو صحیفے اتارے، وہ صحیفے زیادہ تر محرم کے مہینے میں ہی اترے. تو سوچیں اللہ تعالیٰ کو یہ مہینہ کتنا پسند ہے. پھر اس مہینے میں ایک اور چیز ہے، وہ ہے مارکہ کربلا. اچھا یہاں پر رک کر میں ایک بات یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ ہم لوگ ہمیشہ ایکسٹریم پر رہتے ہیں. ایکسٹریم کیا ہوتی ہے؟ جیسے ایک طبقہ ہے وہ نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنی ایکسٹریم پر لے جاتا ہے کہ ان لوگوں کو دیکھتے 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 ہمیں جب علماء اکرام نے منع کیا کہ یہ کام نہیں کرنا، تو ہم ان کو نیچے اتنی ایکسٹریم میں لے آئے کہ ہم نے آج تک کبھی ان کو ہم یاد کرنا بھی جو ہے وہ ہم گوارا نہیں کرتے. ہمیں کیا ڈر لگتا ہے کہ ہم کہیں جو ایک گروہ ہے ہم کہیں اس میں شمار نہ ہو جائے. ٹھیک ہے وہ بھی ایکسٹریم پر ہے، ہم بھی ایکسٹریم پر ہے. یا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس کے دل میں اہل بیت کی لیے تھوڑے سی بھی، ایک چھوٹی سی بھی بغض ہوگی. ٹھیک، تو ہم لوگ بھی ایکسٹریم پر چلے جاتے ہیں، ہم بالکل یاد کرنا بھی گوارا نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں ہم کہ ان کے جو گروہ ہے ہم اس میں شامل نہ ہو جائے. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے بہت بڑی قربانی دی ہوئی ہے، اور اتنی بڑی یہ قربانی ہے کہ اگر ہم اس کو یاد کر لیتے ہیں اور اگر ہم اس پر
ان کے لیے مغفرت کی دعا کر لیتے ہیں، ان کی اولاد کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں، اور اس قربانی کو اپنے بچوں تک پہنچا دیتے ہیں، اور اس سے ہم کچھ سبق لے لیتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے بہترین ہے۔ یہ ہمارے لیے بہترین نہیں ہے کہ نہیں نہیں بات نہ کرو، اور ان دنوں میں جو ہے بالکل ان کا نام بھی مت لو، اور ہم کہیں کسی گروہ میں شامل نہ ہو جائیں۔ تو ایکسٹریم پر جانا جو ہے نا وہ کبھی بھی بہتر نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا بنایا؟ امت وسط بنایا ہے، اور ہم نے ہر کام جو ہے وہ درمیان میں رہ کر کرنا ہے، بہترین طریقے سے کرنا ہے۔ تو محرم الحرام کا ذکر آتا ہے تو واقعہ کربلا بھی یاد آ جاتا ہے۔ 61 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے، اور سب سے بڑی ان کی خوبی کیا تھی؟ جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے حق اور سچائی کے لیے عظیم قربانی پیش کی۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو بے مثال قربانی تھی، اس کا پیغام کیا تھا؟ یہ پیغام آپ نے واٹس ایپ کے ذریعے کسی بھی ذریعے سے لازمی آگے پہنچانا ہے، اور پیغام یہ تھا کہ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن باطل کے آگے نہیں جھک سکتا۔ آپ کا کیا پیغام ہونا چاہیے آج کے لیکچر کے حوالے سے؟ سر کٹ تو سکتا ہے لیکن شیطان کے آگے نہیں جھک سکتا، ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ آج یہ ضروری ہے، آج ہم سب اپنے دماغوں کو، اپنے آپ کو یہ جو ہے یہ ایک ٹارگٹ دے۔ اچھا آپ کو پتہ ہے آج کل ایک بڑی زبردست تھیوری آ رہی ہے، اور وہ تھیوری کیا آ رہی ہے؟ مطلب وہ امپلیمنٹ کر کے دکھا رہے ہیں، کچھ سائیکائٹرسٹ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ رات کو جب سونے لگے نا تو 1 گلاس پانی لے لیں بھر کے، ٹھیک ہے؟ بس اتنا جتنا آپ نے پینا ہے، سونے سے پہلے 1 گلاس پانی لے، اور پانی کو آپ کہیں کہ بات سنو، میں نے نا یہ کام کرنے ہیں، میں نے اپنی زندگی میں ایسے ایسے کامیاب ہونا ہے، اور میرا دل چاہتا ہے میں یہ بھی کروں، یہ بھی کروں، یہ بھی کروں۔ جی یہ تھیوری آپ سنیں، یہ آپ پانی سے گفتگو کر رہے ہیں، اور آپ اس پانی سے دیکھیں، انہوں نے آمنہ نے سنی ہوئی ہے تو وہ بات کر رہی ہے نا آگے، تو آپ اس کو کہیں کہ مجھے جو بیماری ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، اور بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، میں یہ کروں گی اور میں یہ کروں گی اور میں اپنی زندگی میں یہ ایم بناؤں گی اور سب کروں گی، اور بس یہ آپ ڈسکشن کر رہی ہیں، بس اس کو پکڑ کے کر کے اور آپ اس کو پی جائیں، ٹھیک؟ اور سب سے بڑی بات جو بتائی گئی پانی پینے سے پہلے، انہوں نے کہا کہ شکر اللہ کا بڑا ادا کرنا ہے، شروع میں بھی شکر ادا کرنا ہے، اینڈ میں بھی شکریہ ادا کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ہمارا قرآن ہمیں کیا کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ اگر شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا، اور اگر میرا ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بڑا شدید ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے شکر کرو گے تو زیادہ دوں گا، ناشکری کرو گے تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری مرضی، میں کون سا عذاب دیتا ہوں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے۔ تو آج کے دور میں ہر وہ بات جو آپ اپنے آپ سے کروانا چاہتے ہیں اس کو دل میں نہ رکھیں، اس کو لکھ لیں یا اس کو بولا کریں، بول کر جو ہے وہ کیا کریں۔ اس نے تو اپنی تھیوری دے دی پانی کے ساتھ کہ چلیں اس پر بول کر آپ نے جو ہے وہ پانی پی کر آپ سو جائیں۔ اچھا آپ کی جو جسم ہے وہ آپ کو ایسے ہارمونز جو ہے وہ نکالے گا، اس طرح سے آپ کو کہے گا، کبھی آپ سائنسی طور پر دیکھیں تو آپ حیران رہ جائیں۔ ڈوپامین کے بارے میں تو آج کل میں کہتی ہوں ایک ایک بندے نے سنا ہوا کہ نہیں، کہ آپ جتنا زیادہ آپ موبائل یوز کریں تو ڈوپامین ہے جو آپ کے ہارمونز ریلیز ہوتا ہے آپ کے دماغ میں، اور پھر آپ کو کریونگ ہوتی ہے اور آپ کہتے ہیں اور آپ دیکھیں جن کو میٹھا کھانے کی کریونگ ہوتی ہے وہ کیسے پاگل ہو رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ فریج کھول رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ کچن میں جا رہے ہوتے ہیں، کریونگ ہو رہی ہوتی ہے نا۔ ڈوپامین ہے نا آپ کی باڈی میں، تو ڈوپامین کیا ہے؟ ہارمون ہے نا، ٹھیک ہے؟ تو خود ریلیز کریں، کامیاب ہونا ہے تو خود ریلیز کریں۔ اور ابھی جو میں آپ کو بار بار کہہ رہی ہوں نا کہ بولیں، تو سب مل کر بولا کریں کہ یہ سر کٹ جائے گا لیکن شیطان کے آگے نہیں جھکے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور ضروری نہیں ہے کہ اگر کبھی ہم جھک جائیں تو ڈر جائیں، جھکنا ہے، انسان ہے، غلط طرف بھی جا سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے، تو اگر ہو جائے تو اللہ تعالیٰ سے کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے توبہ کر لینی ہے، معافی مانگ لینی ہے۔ کربلا کا اصل پیغام کیا ہے؟ سب سے بڑی بات، سب سے بڑا پیغام تھا نماز، تیروں کے سائے
اور پیاس میں بھی نماز قضا نہیں کرنی ہے۔ کل حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا پڑھا تھا، ہے نا؟ اور کل کا پیغام کیا تھا؟ ان کا پیغام کیا تھا؟ نماز میں تھے نا، اور انہوں نے کیا کہا کہ کیا نماز ہو گئی؟ اور جب ان کو احساس ہوا کہ ہاں جی نماز پڑھا دی دوسرے صحابی نے، تو اس کے بعد وہ تسلی میں ہو گئے۔ اور میں نے آپ کو کیا کہا کہ پیٹ اس حد تک پھٹا ہوا تھا کہ دودھ بھی باہر آ رہا تھا، آنتیں بالکل کٹ گئی ہوئی تھی، اور اس حالت میں بھی ان کو کیا تھا؟ نماز۔ اور آج کربلا کا پیغام بھی ہمارے سامنے کیا آ رہا ہے کہ تیروں کے سائے اور پیاس میں بھی نماز قضا نہیں کرنی۔ کتنے دن پانی بند تھا؟ ذرا خود سوچیں۔ ہاں جی 10 دن نہیں تھا نا؟ تو کتنے دن پانی بند تھا؟ اگر آپ اور میں ہم صبح روزہ رکھتے ہیں، شام کو ہمیں پانی نہ ملے، ہماری تو جان ہی نکل جائے۔ سامنے گلاس رکھ کے بالکل کب پیئیں گے، بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے۔ تو یہ کتنی بڑی بات ہے کہ کربلا کا اصل پیغام۔ پھر میں آپ کو یہی کہوں گی نا، وہ ادھر ایکسٹریم پر گئے، انہوں نے ایکسٹرا کر دیا، ہم اتنی نیچے ایکسٹریم پر آگے کہ ہم بات کرنا ہی جو ہے وہ گوارا نہیں کرتے۔ تو آج یہ پیغام ضرور ضرور دینا ہے۔ اور دوسرا کربلا کا پیغام کیا تھا؟ کہ استقامت کا پیغام تھا، کہ ظلم اور نا انصافی کے سامنے بھی چٹان بن کے ڈٹ جانا ہے۔ آپ اور میں تو عورتیں ہیں، ہم نے کون سا کسی جہاد پر جانا ہے اور کسی کے تیر تلواروں، عورتوں کو تو چھوڑ دیں، ہمارے مرد کون سا تیر تلواروں کے آگے جا کے کھڑے ہوں گے؟ بتائیں ذرا، دنیا میں کتنی جگہ ہیں جہاں پر ضرورت ہے اس وقت کہ وہاں پر جنگ کی جائے اور ان جگہوں کو خالی کروایا جائے، لیکن نہیں ہو رہا نا، کچھ بھی نہیں ہو رہا نا، سب مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، سب انجوائے کر رہے ہیں۔ تو آپ کا اور میرا جو سب سے بڑا ٹارگٹ ہوگا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو ہمیں دے کر گئے ہیں، کربلا کا جو اصل پیغام ہے کہ ظلم اور ناانصافی کے خلاف کیسے ڈٹ جانا ہے۔ دیکھیں ہمارے ساتھ ہماری والدہ، ہماری بھابھی کی بعض دفعہ اتنی باتیں کر دیتی ہیں کہ وہ غلط ہوتی ہیں بعض دفعہ، لیکن ہم ان کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح ہماری بہن جو ہے وہ ہم سے بعض دفعہ ایسی ایسی گفتگو کر دیتی ہے، وہ غلط ہوتی ہے لیکن ہم اس کا ساتھ دے رہے ہوتے ہیں۔ کس لیے؟ یہ ناراض ہو جائے گی، یہ میری اپنی ہے۔ تو آئیں بسم اللہ کرتے ہیں، اپنے گھروں سے شروع کرتے ہیں، اور ظلم اور ناانصافی کے خلاف ڈٹنا ہے، ان کو بتانا ہے، کیونکہ دیکھیں ظالم کا ساتھ دینا بھی اس ظلم میں حصے دار ہونا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو یہ اتنا بڑا پیغام ہے۔ اور پھر دیکھیں انہوں نے احسار کا پیغام دیا کہ دین اسلام کی سربلندی کو اپنی جان پر مقدم رکھنا ہے۔ آپ اور میں ہم دیکھ لیں، ایک کلاس کے لیے بھی ہم سے نکلا نہیں جاتا، ہے نا؟ ایسا ہی ہوتا ہے نا، بلاتے رہیں بلاتے رہیں بلاتے رہیں، کوئی 2 بندے 3 بندے 4 بندے، ایک کلاس کے لیے بھی ہم سے نہیں نکلا جاتا۔ تو خاک ہم نے احسار کرنا ہے، اور خاک ہم نے اپنے دین کو جو ہے وہ سر بلند رکھنا ہے۔ اچھا، دنیا کا سب سے بڑا مذہب کون سا ہے ٹاپ پر؟ عیسائیت ہے، ٹھیک ہے، کرسچینٹی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نہیں اتفاق جی، دیکھیں تبلیغ کرنے کے لیے بھی آپ کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ سب سے مین ہتھیار پیسہ۔ سب سے امپورٹنٹ چیز آپ نے سورۃ کہف میں نہیں پڑھا؟ فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سبب ہوگا تو آگے بڑھیں گے نا آپ، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتہ ہے کرسچینز دنیا میں سب سے زیادہ چیریٹی کا کام کرتے ہیں، ان کی تنخواہوں کے اندر پیسہ جو ہے موجود ہوتا ہے۔ آج آپ کسی سے مسجد کے لیے، مدرسے کے لیے، حتیٰ تک کہ واٹر کولر کے لیے بھی آپ اگر کسی کو کہہ دیں، وہ کہتے ہیں مولویوں کا تو کام ہی یہی ہے، ان کا تو کوئی اور کام ہی نہیں، انہوں نے تو روز بس مانگنا ہی ہوتا ہے۔ وہی یہودیوں والی بات، یہود نے کیا کہا تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کیوں نہیں کر دیتے، یہ کیوں مانگتے ہیں لوگوں سے؟ اور خاص طور پر غزوہ تبوک کے وقت یہ بات ہوئی تھی۔ سیم وہی باتیں آپ کی اور ہماری بھی چل رہی ہیں۔ تو آج ہم نے یاد رکھنا ہے، دین اسلام کی سربلندی کو اپنی جان پر مقدم رکھنا ہے، جان پر بھی۔ ہم تو اپنی عزت کسی کو نہ دیں کہ بھئی مجھے کوئی کچھ کہہ نہ دے، میں اس کو کہوں آ جاؤ چلو تو مجھے کوئی بات نہ کر دے، ہائے میرا کیا حال ہوگا، اور اگر کوئی بات کر دے تو بس پھر آپ دیکھیں ہم نے تو 15-20 دن روتے ہی گزار دینا ہے۔
ہم نے خود بھی کلاسز میں نہیں آنا، ہم نے روتے ہی گزار دینا، فلاں نے مجھے یہ کہا تھا، ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو یہ بہت بڑا پیغام تھا کربلا کا، یہ سارے پیغامات آپ نے آگے پہنچانے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ تعالی۔ اب ہم امپورٹنٹ چیز دیکھ لیتے ہیں، محرم الحرام میں کرنے والے اہم اعمال سب آتے ہیں آپ کو، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، صرف ہم ریکال کر رہے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ سچی توبہ اور استغفار کی کثرت۔ استغفار میں بہت پیارا استغفار کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، ٹھیک ہے؟ اتنا پیارا کلمہ ہے، سب کو آتا ہے نا؟ ہے کوئی ایسا جس کو نہیں آتا؟ آتا ہے سب کو؟ چلیں ایک دفعہ مل کر پڑھ لیں سارے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ جی ہم سب کو معاف کر دیں، اور یا اللہ جی یہی وہ کلاس ہو جو ہم سب کی بخشش کا سبب بن جائے انشاءاللہ تعالی۔ 5 وقت کی نمازوں کا اہتمام، اور 5 وقت کی نمازوں کے ساتھ ساتھ اگر ہم ان دنوں میں اشراق ہو گئی، چاشت ہو گئی، ضحیٰ ہو گئی، تہجد ہو گئی، اس کا بھی اہتمام کرے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں اس کا بھی اجر عظیم دیں گے انشاءاللہ۔ اور درود شریف کا خصوصی اہتمام، چلیں سب مل کر پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ الحمدللہ۔ پھر روزانہ قرآن پاک کی تلاوت، کچھ ہو جائے میں نے کرنی ہی کرنی ہے۔ اور پھر اس کے ساتھ اگر آپ تلاوت کرتے ہیں تو حضرت اکرمہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص تلاوت قرآن کا عادی ہوگا وہ اس حالت کو کبھی بھی نہیں پہنچے گا کہ وہ حواس باختہ ہو جائے، اس کی عقل خراب ہو جائے۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھتے رہتے نا، دیکھیں ہمیں نسیان، ابھی بھی اکثر مجھے بچے کہتے ہیں لے آپ نے کیا کہا، میں کہتی ہوں وہ لا دو، وہ کیا ہوتا ہے نا؟ ہم اکثر کہتے ہیں نا، اچھا وہ وہاں پڑھا ہے، وہ کہتے پہلے وہ بتائیں پھر وہاں بتائیں، ہے نا؟ بچے آج کل کے تیز ہیں، ہم اپنی ماؤں کو یہ بات نہیں کر سکتے تھے، ہمارے اندر جرت نہیں تھی، لیکن ہمارے بچے ہمیں جو ہے نا وہ اچھی طرح سے ہمارے ٹارگٹ کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں ہمیں نسیان ہوتا ہے، نسیان کا سب سے بڑا جو آپ کے پاس جو آپ کو مل گئی ہے، اس کی ٹپ مل گئی ہے کہ کیسے اس کا علاج کرنا ہے۔ ایک تو نسیان کا سب سے بڑا علاج قرآن پاک ہے، اور دوسرا اس سے بھی بڑا علاج جو ہے وہ درود پاک ہے، ٹھیک ہے؟ تو ان دونوں کو کمپیریزن نہیں کرنا کہ کون سا زیادہ ہونا چاہیے، دونوں بہت بہترین ہے۔ فارغ ہو درود پاک، اور جس وقت ہاتھ میں کلام پاک پکڑ لیں تو اس ٹائم پر پڑھیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم نے ایسے ایسے علماء بھی دیکھے ہیں 105 سال کی ایج میں، جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی ہے، عربی علماء تھے، 105 سال کی ایج تھی ان کی، اور جس وقت ان کی ڈیتھ ہوئی ہے وہ کلاس لے رہے تھے، ٹھیک ہے؟ تو کلاس آپ کو تھوڑا سا تو کچھ یاد ہوگا، کوئی علم ہوگا تو آپ کلاس لیں گے نا۔ تو 105 سال کی ایج میں کلاس لیتے ہوئے ان کی ڈیتھ ہوئی، 105 سال۔ ہم تو ابھی 40 کے نہیں ہوتے، 20 کے نہیں ہوتے جو ہمیں نسیان سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی وجہ کیا ہے؟ ہماری غلط ہیبٹس جو ہیں وہ ہمیں نسیان کی طرف لے کر جا رہی ہیں۔ پھر صدقہ اور خیرات بہت زیادہ کریں، اس مہینے کا صدقہ اور خیرات جو ہے وہ عام دنوں میں سے بہت بڑا ہے اور بہت بہترین ہے، ضرور ضرور کرنا چاہیے۔ اور یتیموں کی مدد کریں، ذرا ارد گرد دیکھ لیں، دیکھیں ہمارے ہی خاندان کے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو بیوہ ہوئی ہیں، جو یتیم ہیں۔ اچھا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں ان کے پاس تو پیسہ بہت زیادہ ہے، بعض دفعہ پتہ ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، سب کچھ ہے، بہنیں بھی یہی کہتی ہیں لو اس کو کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس کے پاس پیسہ ہے۔ دیکھیں صرف پیسہ ضروری نہیں ہوتا، آپ کے 2 بول بہت بڑی چیز ہوتے ہیں ان یتیموں کے لیے اور ان بیواؤں کے لیے۔ تو اس وقت میں آپ کو کہوں گی یتیم کون ہوتا ہے؟ وہ بچہ جو چھوٹا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نہیں کہ بوڑھے بوڑھے باپے وہ وائٹ داڑیوں والے کہیں کہ میں بھی یتیم ہوں، تو بھئی آپ نے تو یتیم ہونا ہی تھا، اللہ کا نظام ہے، ایک نے آنا ہے ایک نے جانا ہے، تو وہ تو یتیم ہیں، وہ آپ نے تو یتیم ہونا ہی تھا۔ یتیم کون ہوتا ہے؟ چھوٹے بچے، ہاں نابالغ بھی نہیں کہہ سکتے، جن کو بھی سینس نہیں آئی ہوئی، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹے بچے وہ یتیم ہوں گے۔ تو اگر چھوٹے بچے نہیں ہیں، بچے بڑے ہیں،
تو اس بیوہ عورت کو اس وقت آپ کی دلجوئی کی، آپ کی باتوں کی اشد ضرورت ہے. زیادہ سے زیادہ وقت نکال کے 10 منٹ، 15 منٹ، 20 منٹ، بہنوں میں کوئی ہے، کزنز میں کوئی ہے، کوئی ایسا ہے، ضرور اس سے بات کر لیا کریں. اور ضروری نہیں کہ پیسے ہی سب چیز، انسان ایسے ہی پوچھ لیتا ہے کہ آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے، بس بات ختم. کوئی اور تو بڑی بات تو نہیں ہے نا. تو انسان ایسے ہی پوچھ لیتا ہے، انسان ایسے ہی اس کی خوشی کے لیے اس کو کوئی اس کی کوئی چاہت کی کوئی چیز دے دیتا ہے. یہ کتنی بڑی بات ہے، ایک مومن کو خوش کر دینا، اس سے بڑی کوئی اور بات ہی نہیں ہو سکتی. تو ان دنوں میں یتیموں کی مدد اور بیواؤں کا خیال ضرور رکھیں. مدد ہو سکتی ہے کر دیں، نہیں ہو سکتی تو زبان تو ہل سکتی ہے نا، ویسے بھی سارا دن ہلتی رہتی ہے لوگوں کے پیچھے، تو کیوں نہ کسی اچھائی میں جو ہے وہ ہم کر لیں انشاءاللہ تعالی. کن کاموں سے بچنا ضروری ہے؟ گناہوں سے، جھوٹ سے، غیبت، آپسی لڑائی جھگڑوں سے پرہیز کرنا ہے. بدعات اور شریعت کے خلاف رسومات سے مکمل اجتناب. جتنی بدعات ان دنوں میں ہوتی ہیں اتنی بدعات کبھی بھی نہیں ہوتی، پورے سال میں نہیں ہوتی. تو ہر طرح کی بدعات سے آپ نے بچنا ہے. میں بہت زیادہ مسلمانوں کو دیکھ رہی ہوتی ہوں، وہ جا کے اس خاص فرقے سے وہاں سے وہ کٹورے لے کر آ رہے ہوتے ہیں، مٹی کے برتن لا رہے ہوتے ہیں، گھروں میں وہ کھانے بھیج رہے ہیں، تو آپ انجوائے کر رہے ہیں کہ جی ہم نے کھانا کھا لیا. نہیں، اپنے آپ کو بچائیں، کیونکہ ابھی کا یہ جو کھایا ہوا ہے نا آپ کا، یہ آپ کی نماز اور قرآن میں بہت زیادہ فرق ڈالے گا. اور یہ مہینہ کون سا مہینہ ہے؟ حرام مہینوں میں آتا ہے. اور اس کی عبادت اگر اتنی زیادہ افضل ہے تو پھر اس کے گناہ بھی بہت بڑے ہیں، اس لیے بہت احتیاط کی جائے. اور ماتم کی ممانعت ہے کیونکہ اسلام صبر سکھاتا ہے. تو ہم نے آج کربلا سے کتنا کچھ سیکھا، ہم اس کو آگے پروموٹ کریں انشاءاللہ تعالی. اور پھر بہترین اور بدترین یاد رکھ لیں کہ اللہ کے بہترین بندے وہ ہوتے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اللہ کرے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی ایسے لوگوں میں شامل فرما دے کہ ہمیں بھی دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. اور اللہ کے بدترین بندے وہ ہوتے ہیں، یاد رکھیں. ایک بات نہیں بتائی، نمبر 1 چغل خوری کرتے ہیں، گھر گھر کی سٹوری، بچوں کو بھی منع کرنا ہے. دوستوں کے درمیان تفریق پیدا کرتے ہیں، یہ کتنی بڑی بات ہے. ایک دوسرے کو کانوں میں پھونکے مار دینا شیطان کا سب سے بڑا حملہ. اور بے گناہ لوگوں میں عیب تلاش کرتے ہیں. ابھی ہم نے بہتان کے بارے میں پڑھ لیا نا، ابھی پڑھا ہے ہم نے بہتان اور یہ سارا. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لوگوں میں شامل فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بدترین میں شامل نہ فرمائے. چلے جی عہد کر لیتے ہیں. یاد رکھیں اب میں جتنے بھی لیکچر لے کر آؤں گی، میرا دل چاہتا ہے بس ہمارا لیکچر آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ اتنا ہو، ہم کچھ سیکھیں اور کچھ اپنے ساتھ لے کر جائیں اور کچھ کرنے کے قابل ہو جائیں انشاءاللہ تعالیٰ. تو عہد کیا ہوگا؟ انشاءاللہ نمبر 1 پکے نمازی بننا، کیونکہ نماز نہیں پڑھنا تو جہنم جو ہے. اور دوسرا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگیوں میں نافذ کریں. ہم حسینی کردار اپنا کر ہمیشہ حق اور سچائی کا ساتھ دیں. اور اللہ کرے کہ جتنے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جتنے بھی کربلا کے جو شہداء تھے یا جتنے بھی مردے اس دنیا میں سے جا چکے، جتنے بھی ہمارے اپنے پیارے بھی جو باقی بھی مسلمان جا چکے ہیں، آئے ان سب کے لیے دعا کر لیتے ہیں. اللہم اغفر لہ ورحمہ وعافیہ واعف عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد ونقیہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہ دارا خیرا من دارہ وزوجا خیرا من زوجہ واہلا خیرا من اہلہ وادخلہ الجنہ واعذہ من عذاب القبر وعذاب النار. یا اللہ جی جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں، یا اللہ جی ان سب کو اپنی رحمتوں کے سائے میں جگہ عطا فرما دیں. اور یا اللہ جی انہیں بہترین جو ہے مہمانی ان کی کرنا، اور یا اللہ جی قبر کو ان کے لیے جنت کا باغ بنا دیں. اور یا اللہ جی انہیں اپنے قریب کر دیں، اپنے بہترین بندوں میں شامل فرما دیں. آمین یا رب العالمین. تو ان دنوں میں اگر کوئی بھی باہر بدعت کر رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، آپ کے بچے پوچھے ہم کیا کریں، تو اپنے بچوں سے کہیں کہ آؤ یہ دعا یاد کرو اور مغفرت کی دعا کرو. اور اسی طرح اب ہم الحمدللہ ہر چیز کا آغاز ہوتا ہے تو پھر اختتام بھی ہوتا ہے، تو اختتامی دعا کر لیتے ہیں. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. الہی آمین.
اور پھر اسی طرح سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔